نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. فأعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. يا أيها الذين آمنوا اركعوا واسجدوا واعبدوا ربكم وفعلوا الخير لعلكم تفلحون. ہر قسم کی حمد و ثنا اللہ سبحانہ و تعالی کے لیے خاص ہے، جو یکتا اور بے مثال ہے، پوری کائنات کا نظام چلانے والا ہے. جسے اس نظام کو چلانے میں کسی ولی، کسی بزرگ، کسی درویش، کسی علی اور نبی، حتیٰ کہ امام الانبیاء کے مشورے کی بھی ضرورت نہیں. یہ پیغام توحید ہے. انگن درود و سلام محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر، جو امام الانبیاء، سید البشر اور شافی محشر، جنہوں نے اپنی امت کو توحید کا سبق پڑھایا، توحید کا سبق سکھلایا. 13 سال مکے کی زندگی ہو یا 10 سال مدنی زندگی ہو، پیغام توحید. میں کہا کرتا ہوں
पर अल्लाह सुब्हानहू व तआला की किताब से अफजल कोई किताब नहीं है, और साहिब किताब मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से अफजल कोई इंसान नहीं है। कुरान का ऐलान है, या अय्युहल्लज़ीना आमनू इरकऊ वस्जुदू वअबुदू रब्बकुम वफ़अलुल खैरा लअल्लकुम तुफ़्लिहून। और कलमा पढ़ने वालों, ईमान का दावा करने वालों, अहले ईमान की जमात, रुकू हो या सजदा हो, इबादत सिर्फ रब की होगी। रुकू और सजदा ये इबादत है, ये सिर्फ एक रब के लिए। रका यरकाउ झुकना, ये आजजी, ये इनकसारी, ये सिर्फ रब के लिए खास। आज उम्मत मुहम्मदिया की अक्सरियत दर दर पर रुकू कर रही। आरिफ वाला का अपना कोई दर है, लाहौर का अपना है, मेरे इस्लामाबाद के इस्लामाबादियों का अपना है। अल्लाह की मखलूक अपने जैसे मखलूक के दर पर पहुंचकर रुकू की कैफियत में खड़ी, ये आजिज़ी, ये इनकसारी, ये रुकू की कैफियत, ये सजदे की हैयत, ये सिर्फ मेरे रब के लिए खास। अहले ईमान और मेरे अजीज तलबा जिन्होंने इस जामिया से सहीहुल बुखारी की सनद हासिल की, मैं उनसे भी मुखातिब हूँ, और आप आमी अहले हदीस से भी मुखातिब हूँ, अहलुस सुन्ना वल जमाआ से भी मुखातिब हूँ कि असल काम अपने इस भाई को, अपनी इस बरादरी को, अपने इस कबीले को, अपनी इस कौम को गैरों पर दरों से झुकने से हटाकर रब के दर यानी मस्जिद में झुकने का पैगाम दीजिए। मसाइल में इख्तलाफ हो सकता है, इतने मसलों पर अहले तौहीद का इख्तलाफ है, अहले इल्म का इख्तलाफ है, लेकिन तौहीद कलमा-ए निजात है। तौहीद जन्नत और दोज़ख का फैसला है। इस तौहीद के पैगाम को किसी को आप किसी की चौखट पर झुकता हुआ देखते हैं कि वो रुकू की हालत में है, ये झुकना अल्लाह के लिए खास है। जैसे लिसानुल अरब के अंदर ये बात दर्ज है कि बढ़ापे की वजह से कमर झुक जाए तो कहते हैं रका शैख, कि इस शेख को रुकू की कैफियत में ये झुकना बढ़ापे की वजह से है। किसी भी इंसान को किसी मुर्दे की कब्र पर, किसी जिंदा इंसान के सामने, किसी सैयद के सामने, किसी पीर के सामने, किसी दरवेश के सामने, किसी आलिम के सामने झुकता हुआ देखो, उससे दर्द दिल के साथ उसे समझाइए, उसे पढ़ाइए, उसे अल्लाह की किताब सुनाइए कि अल्लाह का ऐलान ये है, या अय्युहल्लज़ीना आमनू इरकऊ वस्जुदू वअबुदू रब्बकुम। और कलमा पढ़ने वाले और दरबार पर झुकने वाले और आस्ताने पर आकर अपनी मुरादें रुकू की कैफियत में इस इंसान से मांगने वाले, तू हमारी तरह का इंसान है, हमारी बरादरी से ताल्लुक़ रखता है, हमारे कबीले का है, हमारी बस्ती का है, हमारे ख़ानदान का है,
میں تجھے اس در سے ہٹانے کا پیغام، اس در سے بچنے کا پیغام اس انداز میں دے رہا ہوں کہ وہ خالق جس نے تجھے پیدا کی ہے اس کا اعلان یہ ہے، تو نے کلمہ پڑھ لیا ہے، ایمان کا دعویٰ کر دیا ہے، ایمان لے آیا ہے، ایک رب کی توحید کا تو نے اقرار اس انداز میں کر لیا ہے، اشہد ان لا الہ الا اللہ وان محمدا عبدہ ورسولہ، تو نے توحید کا اقرار اس انداز میں کر لیا ہے۔ اب میں تجھے اللہ کا کلام سناتا ہوں کہ یہ رکوع کی کیفیت کسی انسان کے سامنے، یہ رکوع کی کیفیت کسی زندہ کے سامنے، یہ رکوع کی کیفیت کسی آستانے پر، یہ رکوع کی کیفیت کسی گدی نشین کے سامنے، کسی سجادہ نشین کے سامنے، کسی سید کے سین کے سامنے نہیں، تو نے جب یہ اقرار کر لیا ہے، پہلے نفی کر دی ہے، اشہد ان لا الہ، میں دنیا کے سارے آستانوں کا، میں دنیا کے سارے آستانوں کا، ساری قبروں کا، سارے قبوں کا، سارے مزاروں کا، اشہد ان لا الہ، میں نے سب کی نفی کر دی ہے، میں کسی کو نہیں مانتا، نہ چھوٹی سرکار کو رکوع کرتا ہوں، نہ بڑی سرکار کو رکوع کرتا ہوں، میں نے سب کا انکار کر دیا ہے، نفی کر دی ہے، الا اللہ۔ اب میں اسمات کر رہا ہوں کہ یہ رکوع کی کیفیت، یہ جھکنا، یہ عاجزی کی کیفیت، یہ انکساری، یہ گڑگڑانا، یہ التجائے، یہ گھٹنوں پر ہاتھ رکھنا، یہ گردن کو جھکانا، یہ صرف ایک ذات کے لیے خاص ہے، اور یہ دعوت مسلک اہل حدیث ہے، یہ دعوت انبیاء ہے، یہ مشن ظہیر ہے، یہ مشن اہل حدیث ہے، اور عارفانہ کے باسیوں کان کھول کر سن لو، علن اعلان کہتا ہوں، ڈنکے کی چوٹ کہتا ہوں، علی وجہ البصیرت کہتا ہوں، ادلہ رکھتا ہوں، جہالت سے پناہ مانگتا ہوں، جب تک اہل حدیث کا ایک بچہ بھی زندہ ہے اس دھرتی پر، اس بستی میں، اس ملک کے اندر، کوئی اہل شرک و قبروں، آستانوں اور مزاروں اور قبوں اور گدی نشینوں، سجادہ نشینوں سے، رکوع کی کیفیت سے ہٹا کر ایک رب کے سامنے جھکنے کا پیغام دیتا ہی رہے گا، یا وہ اللہ کی رحمت کے ساتھ توحید کو قبول کریں گے، یا ہم یہ دعوت دیتے ہوئے رب کے سامنے میدان محشر میں کہہ سکیں گے، اللہ میں عارف والے میں پڑھا، میں نے اساتذہ سے سیکھا، میں نے صحیح بخاری میں کتاب التوحید کا مطالعہ کیا، اللہ میں چوکوں میں، بستیوں میں، شہروں میں، علاقوں میں، خاندانوں میں، دفتروں میں، آپ کے اندر ایک ہی پیغام دیتا تھا، وہ کلمہ پڑھنے والوں، رکوع کی کیفیت صرف میرے رب کے لیے خاص۔ سجدہ میرے رب کو ہوگا، یہ سجدے کی کیفیت انتہائی ذلت اور رسوائی کی کیفیت ہے، یہ پیشانی زمین پر لگی ہوئی ہے، یہ پیچھے ہی اوپر اٹھے ہوئے ہیں، اس سے بڑھ کر ذلت اور رسوائی کوئی نہیں ہے، اس سے بڑھ کر عاجزی اور انکساری کوئی نہیں ہے، اس لیے پیغمبر نے کہا تھا رب کے لیے، جب اللہ کی رضا کے لیے پیغمبر کے صحابی نے پیغمبر کو وضو کروایا،
آپ نے کہا تھا مانگ کیا مانگتا ہے؟ اس نے دنیا نہ مانگی. کہا اللہ کے نبی جنت میں آپ کا ساتھ مانگتا ہوں. میرے پیغمبر نے کہا تھا واسجد واقترب، سجدے کرتا چلا جا، سجدے پر سجدے. یہ کیفیت، یہ عاجزی، یہ انکساری، یہ صرف میرے رب کے لیے لائق ہے. اہل اسلام آپ کو کھلی دعوت دیتا ہوں، اہل ایمان آپ کو پیغام دیتا ہوں. جاؤ صاحبان کے اندر، جاؤ ودیر آباد کے اندر، جاؤ ملتان کے اندر، جاؤ کسی بستی کے اندر، آپ اپنے جیسے مسلمان کو، کلمہ پڑھنے والے کو، نمازی کو، روزے دار کو، صدقاتی کو، جہادی کو، خیراتی کو ایک مرے ہوئے انسان کے سامنے فوت شدہ بزرگ کی قبر پر سجدے کی کیفیت میں پاؤ گے. یہ کیفیت، یہ عبادت ایک رب کے لیے خاص تھی. مسئلوں پر مناظرے مجادلے بند کیجئے. آج امت کی کیفیت یہ ہے، وہ پیشانی جو سب سے اوپر تھی، وہ پیشانی جو رب کے در پر جھکنی تھی، وہ پیشانی آج اپنی جیسے مخلوق کے سامنے یہ جھکا رہا ہے. اس کو اٹھائیے، قرآن پڑھائیے، اس کو کھڑا کیجئے، پیغمبر کی حدیث سنائیے کہ یہ قبر، یہ سجدہ کرنے کی جگہ نہیں ہے. سجدہ کرنا ہے تو اللہ کے گھر مسجد میں آ کر سجدہ کر. یہ عبادت ہے، اور عبادت میں کسی مردے کی شراکت، کسی زندے کی شراکت، کسی قبر کی شراکت، کسی آستانے کی شراکت نہ وہاں بھی برداشت کرتا ہے، نہ وہاں بھی وہ رد برداشت کرتا ہے. یا ایھا الذین آمنوا ارکعوا واسجدوا، سجد یسجد، یہ ساجدن، ساجدن اس میں فاعل ہے سجدہ کرنے والا. سجود اس کی جمع ہے. او اہل ایمان، او اہل اسلام، ہم مسجد کے اندر بیٹھے ہوئے ہیں. مسجد کی جمع مساجد ہے. مسجد کا ترجمہ کیا ہے؟ با جماعت نماز پڑھنے کی جگہ. اور یاد رکھیے اہل علم جانتے ہیں سجدہ 7 اعضاء پر ہوتا ہے. 2 ہاتھ، 2 گھٹنے، 2 پاؤں، 1 پیشانی اور ناک کی ہڈی. یہ 7 اعضاء ہے. وَأَنَّ الْمَسَاجِدَ لِلَّهِ، اور بعض علماء نے اس مساجد سے یہ 7 اعضاء لیے ہیں کہ ان 7 اعضاء پر اللہ کے لیے سجدہ ہوتا ہے. جب اس کو مسجد کہا گیا، مساجد، ان 7 ہڈیوں کو مساجد کہا گیا. اب بدلا تو کسی قبر پر، کسی آستانے پر، کسی زندہ کے سامنے، کسی فوت شدہ بزرگ کے سامنے ان 7 ہڈیوں پر جب سجدہ کرتا ہے، میرا پیغمبر زبان سے ارشاد فرماتا ہے، رب کہتا ہے کہ میرا بندہ مجھ اللہ کو گالیاں بکتا ہے. صحابہ نے پوچھا کیسے؟ کہا جب یہ مجھے چھوڑ کر غیروں کی عبادت کرتا ہے، وہ پکار کی صورت میں ہو، سجدے کی صورت میں ہو، یہ اپنے رب کو گالیاں دے گا. اس تحریک کو بربادی کی. میں نے دیکھا 2018 کے طلباء، میں نے دیکھا 2019 کے یہ طلباء فارغ التحصیل، انہیں تخصص کرنا چاہیے. انہیں توحید پر حافظ ابن قیم رحمہ اللہ اور ابن تیمیہ رحمہ اللہ ان کی کتابیں پڑھنی چاہیے. اور مجھے اپنے استاد کا یہ قول یاد آیا، حافظ محمد عبداللہ بہاولپوری رحمہ اللہ پڑھاتے ہوئے ایک دفعہ کہتے ہیں جس نے ابن قیم اور ابن تیمیہ کو نہیں پڑھا اسے توحید کی کیا خبر.
اسے توحید کی کیا خبر ہے؟ یا ایھا الذین آمنوا ارکعوا واسجدوا، یہ سجدہ رب کو لائق ہے۔ فاسجدوا للہ واعبدوا، اللہ کا کلام اعلان کرتا ہے سجدہ رب کے لیے، یہ عبادت اس کے لیے۔ آئیے، ہم نے دیکھا ہے ہماری مسجدوں سے، ہمارے مدارس سے طلباء کو، عوام کو روکا جاتا ہے، ان کی مسجدوں میں نہ جائیے، سید کا بیان، عالم کا بیان، مسلوری کا بیان، زیدی کا بیان، نقوی کا بیان نہ سنیے، مت جائیے ان کے جلسوں میں۔ اللہ کا شکر ہے جو آتا ہے سنتا ہے، اللہ کا شکر ہے اللہ اس کے سینے کو کھول کر توحید سے منور کر دیتا ہے۔ لیکن بات وہی ہے، ہم اس پر بھی راضی ہیں۔ اگر تو ہماری نہیں مانگتا، اور مجھے بات یاد آئی، کوڑا میرے اسلام آباد کا علاقہ، حج کے لیے گولڈن بھی نکلے، پورا جہاز ان کا اپنا جہاز بک ہو کر گیا، بیت اللہ میں پہنچا، حج کیا ہے، واپس چلے ہیں، سعودی حکومت کی طرف سے اللہ کا قرآن ترجمے کے ساتھ، اللہ کی کتاب ہماری زبان کے ساتھ، احسن البیان ایک ایک گولڈن کے ہاتھ میں پکڑا دی گئی ہے۔ اور جاؤ، پاکستان جاؤ گے، اس قرآن کو اپنی زبان میں پڑھ لینا۔ جب وہ چل پڑے، ایئرپورٹ پر پہنچ گئے، بورڈنگ کارڈ مل گیا، پیر نے کہا یہ وہابیوں کا قرآن ہے، سب کا سب یہی چھوڑو، سب نے چھوڑ دیا، گھر آ گئے۔ کیوں؟ اس قرآن کو پڑھنے نہیں دیا جاتا، اپنی زبان کے اندر سمجھنے نہیں دیتے، کہتے ہیں 14 علوم پڑھو، پھر اس کی بات اللہ کی کتاب سمجھ میں آئے گی۔ نہ پڑھتا ہے نہ سمجھ میں آتی ہے یہ قرآن۔ میں تمہیں رب کے خوبصورت ناموں کا واسطہ لے کر کہتا ہوں، اس قرآن کو اپنی زبان میں پڑھیے، انشاءاللہ اس شخص نے اخلاص کے ساتھ اس قرآن کو اپنی زبان میں پڑھا، وہ کہے یا نہ کہے، اس کا عقیدہ بھی اہل حدیث کا عقیدہ بنے گا، اس کی نمازیں بھی محمد جیسی نمازیں بن جائیں۔ اہل اسلام اس دعوت کو عام کیجیے۔ ٹھیک ہے، ہماری نہیں مانتے، وہابی غلط ترجمے کرتے ہیں، وہابی غلط پٹیاں پڑھاتے ہیں، مت جاؤ ان کے مدارس میں، آؤ اپنے مولوی سے کہنا ایک پرندہ ہے جس کا نام ہدہد ہے، لا اری الہدہد ام کان من الغائبین، سلیمان علیہ السلام نے دیکھا۔ سرکار جاگ کے بیٹھے، لا اری الہدہد، ہدہد نہیں ہے، پیغمبر ہے، اتنے میں ہدہد آ گیا ہے۔ ہم اسے کہتے ہیں یہ عقل والے نہیں، آ کر کیا کہتے ہیں؟ اس قرآن میں پڑھ لیجئے، انی وجدت امرأۃ تملکها وأوتیت من کل شیء، اے پیغمبر میں نے ایک عورت کو دیکھا ہے، بادشاہ حکمران ہے، لیڈر ہے، قوم سبا پر حکمرانی کرتی ہے، اور کمال یہ ہے اللہ نے اسے ہر نعمت سے نوازا، وَأُوتِيَتْ مِن كُلِّ شَيْءٍ وَلَهَا عَرْشٌ عَظِيمٌ، ایک بہت بڑے تخت کی مالک ہے، حکمرانی ہے، عورت ہے، تخت لگا ہوئے، انی وجدت امرأۃ تملکهم وأوتیت من كل شیء ولها عرش عظیم،
کر خیروں کی اس کی مخلوق کی حکمت ادنا وہ پرندہ تجھے بھی دیکھتا ہے، تو اللہ کے علاوہ قبر پر سجدہ کرتا ہے، اللہ کے علاوہ چوکھٹ پر سجدہ کرتا ہے، اللہ کے علاوہ زندہ کے سامنے سجدہ کرتا ہے، وہ پرندہ اگر بول کر پیغمبر کو کہتا ہے میں نے پایا اس کو بھی اس کی قوم کو بھی اللہ کے علاوہ وہ سورج کو سجدہ کر رہے تھے۔ وَزَيَّنَ لَهُمُ الشَّيْطَانُ أَعْمَالَهُمْ، ان کو شیطان نے ان کی نیکی ان کی عقیدے کے مطابق بڑی خوبصورت کر کے مزین کر کے دکھا دیے، اور انہی کے ساتھ بھی ایسا ہوتا ہے، کہتے رہتے ہیں اسی یا رسول اللہ مدد کہہ رہے ہی کہنا ہے، وہاں بھی تو سڑتے ہی رہنا ہے۔ اس بھائی کو اٹھائیے سے سرکار جاگ کے بیٹھے، میری غلطی تو نہیں بھائی، میرے ساتھ ہوا تھا دوسری تقریر کا تھا، پتہ نہیں تیسری ہے تو چوتھی، ابھی تو قصوری صاحب بھی پیچھے بیٹھے، وہ بھی آئیں گے، جاگ کر بیٹھے آئے کھائے پرندے، اس کو عقیدہ توحید کا پیغام کس نے سکھایا؟ وہ اپنے پیغمبر کو ایک قوم کی شکایت لگا رہا ہے، وَهُمْ لَا يَهْتَدُونَ، یہ ہدایت کا راستہ نہیں پاتے۔ اللہ يَسْجُدُ يُخْرِجُ الْخَبَأَ فِي السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ وَيَعْلَمُ مَا تُخْفُونَ وَمَا تُعْلِنُونَ۔ انہیں کیا ہو گیا کہ قبر پر سجدہ، انہیں کیا ہو گیا آستانے پر سجدہ، انہیں کیا ہو گیا ڈیری پر سجدہ، انہیں کیا ہو گیا بابا عبد الواحد کی ٹالی پر سجدہ، انہیں کیا ہو گیا گجرات کی بیری کو سجدہ، انہیں کیا ہو گیا گولڑے کے موڑ کے درخت کو سجدہ۔ اللہ یسجد یخرج الخبا، یہ رب کو سجدہ کیوں نہیں کرتے؟ رب تو پوشیدہ کو، ظاہر کو، باطن کو، ہر شے کو نکالنے والا ہے، جو چھپاتے ہیں اس کو بھی جانتا ہے، جو ظاہر کرتے ہیں اعلانیہ کرتے ہیں اس کو بھی جانتا۔ ایک پرندہ کہتا ہے یہ سجدہ رب کو کیوں نہیں کرتا؟ وہاں بھی کی نہیں مانتے؟ تیرے کھیت کے اندر منیر پر پرندہ نظر آ رہا ہے، اسی کی مان لو کہ سجدہ صرف رب۔ وَاعْبُدُوا رَبَّكُمْ، اب اگر کوئی من چلا یہ کہے، یہ پیغام دے کہ سیدزادہ افتراء کی بات کرتا ہے، میں تمہیں بندوں کے در سے ہٹا کر رب کی بندگی کا پیغام دے رہا ہوں،